बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान इसराइल की जो जंग बंदी है उसके बाद से मशरिक़ वस्ता एक अजीबोगरीब प्लानिंग का एक मैदान बन चुका है। जितनी भी पुरानी इतने सालों की जो सफारतकारी है वो बिल्कुल एक नए चेस बोर्ड की तरह सामने आ चुकी है। और इस चेस बोर्ड में इस वक्त जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि गेम खेल रहे हैं वो है इसराइल, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के जो बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो इसमें शामिल हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर जो आयतुल्ला अली खामनाई ईरानी लीडर हैं उनकी असैसिनेशन का प्लान था क्या, उसकी असल कहानी क्या थी, और क्या अब इस जंग बंदी के बाद उस प्लान में हमें कोई किसी किस्म की फर्दर आगे एग्जीक्यूशन का कोई चांस नज़र आ रहा है कि हाँ ये प्लान दोबारा बन सकता है। इस वक्त जो हमास है वो किस स्टेटस पे खड़ा है और आगे आने वाले टाइम में हमास जो है वो कैसे बिहेव करेगा, और हमास का आगे आने वाले टाइम में जो ये मकाम है क्या ये बढ़ेगा या ये कम होने वाला है। फ़लस्तीनी ख़ास तौर पे जो गज़ा के मुसलमान हैं वो इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, और उनके बारे में ये जो ममालिक जो मैंने जिनके बारे में आपको बताया है जो इस वक्त चेस प्लेयर्स की तरह खेल रहे हैं उन्होंने क्या क्या फ़ैसले कर लिए हैं। जो डील्स इस वक्त इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में चल रही है उन डील्स के बारे में आपसे बात करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के बाद से किस तरह जो है यू टर्न्स लेना शुरू कर दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां आने वाली हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा इस प्रोग्राम में। मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को उससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो अब नाज़रीन चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ और असल कहानियों की तरफ। जब से जंग बंदी हुई है तो जो इसराइल और ईरान और अमेरिका, ये तीनों जो ममालिक हैं इनके जो अहम लीडर्स हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं या ख़ुद मुल्क के सदूर, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात के साथ सामने आ रहे हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसराइल का जो वज़ीर दिफा है इसराइल काट्स। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही अनहोनी किस्म की बातें जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जो आयतुल्ला अली खामनाई हैं उनकी असैसिनेशन का जो कंप्लीट प्लान है वो अमेरिका एंड स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के बनाया गया, उसका अप्रूवल मिला और उसकी एग्जीक्यूशन के जो ऑर्डर्स हैं वो मोसाद को दे दिए गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी तरीके से ये बात जो है ये लीक आउट हुई है और ये इन्फॉर्मेशन जो है आयतुल्ला अली खामनाई के कान तक पहुंची, और उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर कुछ अरसे के लिए रुपोश भी कर दिया, और साथ साथ जो पासदाराना इनकलाब के बड़े लीडर्स थे उनसे अपना फासला कायम कर लिया, जिसकी वजह से ये जो असैसिनेशन थी उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने जब ये ग्रीन सिग्नल लिया था आयतुल्ला अली खामनाई का, तो साथ में ये भी बात कर दी गई थी कि अगर इन फ्यूचर कभी भी ईरान दोबारा अपने एटमी प्रोग्राम की रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएगा तो इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया जाए, थम्स अप दिया जाए कि इसराइल के पास वो राइट है कि वो दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करे, और वो ग्रीन सिग्नल, वो हरी झंडी अमेरिका ने दे दी है। लिहाजा हमारे पास अब ये राइट मौजूद है कि हम कभी भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर सकते हैं। सो जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला वो यही था जो मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ कि ये जंग बंदी इंतहाई आर्जी है और इसराइल कभी भी पलटकर दोबारा वार ज़रूर करेगा, और वो बहाना उसी चीज़ का लेगा जो कि वो पहले जिससे लेकर उसने अटैक किया था कि ईरान जो है वो अपने एटमी प्रोग्राम को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये भी बात कही है कि अमेरिका ने जो 3 मेजर जगहों को जो हिट किया था ईरान के, उसके बाद से जो है उनके जो एटमी प्रोग्राम है वो इस हद तक डैमेज हो चुका है कि ईरान अब इस एटमी प्रोग्राम को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए 1-2 साल प्लस का टाइम जो है वो ज़रूर लेगा। और अगर ईरान ने दोबारा ये टाइम लेन करने के बाद अपना प्रोग्राम रीस्टार्ट किया तो इसराइल के पास ये हक हासिल है कि हम दोबारा ईरान को ज़रूर हिट करें। ईरान ने थ्रू आउट दी वॉर इसराइल को बहुत ज़बरदस्त किस्म के जवाब दिए, और इसराइल को उसने ये बता दिया है कि यू आर नॉट द किंग ऑफ द एरिया, और उसने बाकी दुनिया के तमाम ममालिक को भी एक मैसेज दिया कि हम अगर इसराइल जैसे एक इंतहाई ताकतवर मुल्क को बहुत ज़बरदस्त जवाब दे सकते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जो ये समझता है कि जी हमें तस्खीर नहीं किया जा सकता, हमसे कोई आगे नहीं है, हम किसी को भी ये जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, ये कोई खेल नए नहीं है, ये बड़े पुराने खेल हैं जो कि मशरिक़ वस्ता में हमेशा खेले जाते हैं, और इसमें जो मेन रोल हमेशा प्ले किया जाता है वो इसराइल और अमेरिका की तरफ से ही किया जाता है। लेकिन अब जो खेल खेला जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, और इस खेल में अब की बार अमेरिका इसराइल के साथ साथ
مشرق وسطیٰ کے باقی تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں. UAE اور مصر خاص طور پر اس پلان میں بہت آگے چل رہا ہے. اور وہ ناظرین پلان کیا ہے؟ وہ پلان یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اس چیس بورڈ کے اوپر گیم جو بساط بچھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر جو غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا. کس طرح کیا جائے گا؟ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے جتنی بھی، ان سب کو ادھر سے جلا وطن کر دیا جائے گا، ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا اور ان کو آگے زندگی ان کی برباد کر دی جائے گی اور ان کو کسی اور ملکوں میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ جو اس وقت فلسطینی وہاں پہ آباد ہیں، خاص طور پہ جو غزہ کے مسلمان ہیں، ان کو ہجرت کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں، اور جس ملک میں وہ جانا چاہتے ہوں گے وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. یہ جو انفارمیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ جو اسرائیل کا ایک اپنا اخبار ہے اسرائیل ہیوم کے نام سے، یہ اس کی ساری انفارمیشن ہے. یہی اخبار آگے کیا بتاتا ہے کہ جو عرب ممالک جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے پہلے، UAE، مصر اور جو باقی عرب ممالک ہیں، ان لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس غزہ کے ایریا میں فلسطین میں ایک فلسطین اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی. یہ ایک مشترکہ حکومت ہوگی جو ان عرب ممالک نے مل کر مشترکہ طور پر فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جو فلسطین اتھارٹی ہوگی یہ وہاں پہ قائم کی جائے گی اور وہ یہاں پر آ کر آگے حکومت کرے گی. ان تمام ممالک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کو دوبارہ ری اسٹرکچر کیا جائے گا، ری کنسٹرکشن کی جائے گی، اس کی تمام تباہی بربادی کو واپس جو ہے سمیٹا جائے گا اور اس کو دوبارہ کسی شیپ میں لے کر آیا جائے گا. لیکن اس کے لیے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کو مکمل طور پر وہ حکومتی کنٹرول دیا جائے کہ جو کسی بھی ایک حکومت کو دیا جاتا ہے. اور اس تمام پلان میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو روڑے اٹکا رہا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ نیتن یاہو ہے. نیتن یاہو نے سالوں سے جو منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ گریٹر اسرائیل کا سب سے جو پہلا اچیومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ فلسطین پہ قبضہ کرے گا، غزہ کو خالی کرائے گا، وہاں پہ اپنی حکومت کو ایکسٹینڈ کر کے وہاں تک لے کر جائے گا. اس کا وہ خواب اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے سٹینڈ لے لیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی کسی صورت میں اس پلان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اسی اخبار نے آگے چل کر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر نیتن یاہو نے کوئی بھی ایک بات ایکسیپٹ کی تو وہ شاید وہ اس چیز کے اوپر نیگوشیشن کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہاں جو فلسطین ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ وہ ہوگا جو کہ فلسطین جو اتھارٹی جو کہ عرب ممالک مل کر تیار کریں گے، ایک حصہ ان کے پاس ہوگا، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے جو کہ مغربی کنارہ بنتا ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا. اور اس کے لیے وہ امریکہ کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر آئے اور یہ فیصلہ اس طریقے سے کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ اگر جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں، جنگ بندی کے پلانز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، پھر اس کے بعد غزہ کے اوپر اٹیکس کیوں چل رہے ہیں؟ اگر چیز نیگوشیشنز کی طرف جا رہی ہیں، باتیں پیس کی طرف جا رہی ہیں، تو پھر غزہ کے مسلمان جو ہے وہ روز کیوں بمباری فیس کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آج سے 2 دن پہلے جو بدھ جو دن تھا، اس میں جو اٹیک اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کیا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، اس میں 78 افراد جو ہے وہ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں 14 افراد تو وہ ہیں جو بیچارے اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے جہاں پر امداد کے لیے ایک لائن لگائی گئی تھی اور اس میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا. اگر بات کروں گا کہ مئی سے لے کے اب تک، جس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کہ 1 مہینہ اور 25 دن کے اندر اندر 500 سے زائد جو ہے غزہ میں جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں چھیڑی گئی، اس کا ایک بہت بڑا جو ہدف یا ریزن جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہم ایران کو جب ہٹ کریں گے، ایران کے اوپر کیپچر کر لیں گے، ایران کو انڈر کنٹرول کر لیں گے، تو جو فلسطین ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ہمارے انڈر کنٹرول آ جائے گا، حماس جو ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. جب اسرائیل یہ اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اسرائیل کے حملوں میں کوئی کمی آتی غزہ کے اوپر، اس کے حملوں میں تیزی آئی ہے. مجھے یہ سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ ایسی سچویشن میں ایران کیوں خاموش ہے. جب ایران نے وہ اچیو نہیں ہونے دیا مشن جو کہ اسرائیل کا تھا، تو حماس کو تو اس میں طاقتور ہو جانا چاہیے تھا، حماس کو تو اس میں شاباشی ملنی چاہیے تھی، حماس کو تو اس پہ گرین سگنلز ملنے چاہیے تھے کہ اب وہ کھل کے اسرائیلیز کو ہٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیلیز کو ایران نے بتا دیا تھا کہ تمہاری ورتھ کیا ہے. لیکن سچویشن اس کے برعکس جا رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شاید وہ جو غصہ ہے اسرائیلی اپنا نکال رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی پوری دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ جنگ ہار گیا ہے ایران سے. اس کا وہ سارا غصہ ڈک شوٹنگ کر کے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر نکال رہے ہیں. ایران کی بات آتی ہے تو پھر ایران نے بھی آگے سے کچھ جوابات دیے ہیں، جس میں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ
جو پیس ہوا ہے یا یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں کمال امریکہ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی پوری وار کے دوران امریکہ نے ہمیں بہت دفعہ اپروچ کیا کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے اور سیز فائر کیا جائے، اور ہم اپنے حملوں میں اور اپنے جواب میں ڈٹے رہے، اور ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اگر اسرائیل حملوں سے باز آ جائے گا تو ایران ڈیفینیٹلی اس جنگ کو روک سکتا ہے، سیز فائر کر سکتا ہے۔ لہٰذا دا مومنٹ اسرائیل نے اس بات سے ایگری کیا کہ یس ہم یہ جنگ جو ہے روکنے کو تیار ہیں، ہم ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، تو تب ہم نے اس بات سے ایگری کیا اور یہ جنگ بندی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ امریکہ کو اس چیز کا کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب اس جنگ کے بعد ہم اقوام متحدہ کی طرف جائیں گے اور ہم اقوام متحدہ کو بتائیں گے کہ جو ہمارا تنصیبات کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ایک اسیسمنٹ کی جائے اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے اس کو بڑا اوپنلی بتایا کہ اسرائیل جو ایک صہیونی طاقت ہے، ہم کسی صورت میں اس کے ساتھ کسی بھی رائٹنگ میں ایگریمنٹ میں نہیں جائیں گے، یہ جو جنگ بندی ہے ہم اس کو رائٹنگ میں نہیں لے کر آئیں گے۔ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو بالکل کلیئر ایک جواب دے دیا کہ اگر آپ اس کو جنگ بندی نہیں مان رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی یہ مکمل جنگ بندی نہیں ہے، ہم بھی اس کو ایک عارضی جنگ بندی کہیں گے، اور اگر ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا اٹیک کیا گیا کسی بھی بہانے سے تو اس کا ہم بڑا زبردست قسم کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ ہے وہ بڑی بڑی گیمز کا ایک میدان بن چکا ہے۔ اس جنگ کا جو خمیازہ ہے وہ ایرانی عوام بھی بھگتے گی، ایران کی حکومت بھی بھگتے گی، اسرائیل کی عوام اور ان کی حکومت بھی بھگتے گی، کیونکہ ان کے نقصانات ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں جو زیادہ پسا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ غزہ کا مسلمان پسا ہے۔ اس جنگ کے دوران بھی لوگوں کا جو فوکس تھا وہ ٹوٹلی ایران اسرائیل رہا، لوگوں کی آنکھیں کان مسلسل اس جنگ کی طرف لگی رہی۔ آن دی ادر ہینڈ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ظلم و بربریت کا جو اس نے طوفان غزہ کے اوپر برپا کیا ہوا تھا اس میں بہت تیزی لے کے آتا رہا، اور جنگ بندی کے بعد سے اس نے ان حملوں میں تیزی کرتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ غزہ کے مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملتا، ان کو مسلسل نقصان ہوئے جا رہا ہے اس جنگ کے بعد سے، اور اب ان کے لیے آواز اٹھانے کے بھی کوئی راضی نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا، کوئی آواز بلند نہیں کر رہا۔ ایران اپنے مسئلوں میں پھنس چکا ہے، حماس کو اپنی پڑ گئی ہے کہ ہم اپنی ساکھ کو کیسے بچائیں۔ تو ایسی صورتحال میں سچویشن جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو حماس ہے وہ اس سیٹنگ سے بالکل ایگری نہیں کر رہا، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ پلان یہ کیا گیا کہ حماس کی تمام قیادت کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور فلسطینیوں کو بھی وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ حماس اسے ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہے اور اس پلان سے ایگری نہیں کر رہا۔ لیکن دیکھنے کی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے اس میں وہ کون سی طاقت ہوگی جو آ کے اس پلان کو اس طریقے سے موڈیفائی کرے جس میں فلسطین کے عوام کو سکون ملے، غزہ کے مسلمانوں کو سکون ملے، ان کو کوئی آزادی کا چانس ملے۔ تو آج کا جو میرا پروگرام ہے اس کا ایک ہی سوال بنتا ہے کہ آخر وہ کون سا فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کو کوئی آزادی ملے، ان کو تحفظ ملے۔ مجھے بھی بتائیے گا، میرے جو پروگرام کے اینڈ پہ کمنٹ سیکشن جو بنا ہوا ہے اس میں اپنے کمنٹ ضرور دیں، کوئی ایک آپشن مجھے بتائیں جس کا میں ضرور ذکر کروں گا اپنے نیکسٹ پروگرام میں کہ ایک حل میرے کسی ایک ویور نے دیا ہے اور وہ یہ حل ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ میرے پروگرام کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔